तलावत खुदाबंदी करेंगे और शुक्रगुजारी करते हैं। आज दूसरे करंथियों का आखिरी चैप्टर है और उसकी भी हमने एक आयत पढ़ ली है। तो आज 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हम 6ठी आयत तक तलावत खुदाबंदी करेंगे। हाँ जी, 6ठे बाब की जी दूसरा करंथियों 13वां बाब अंजील मुकद्दस में से हमारे साथ शामिल हों। बाइबल की तफसीर में बाब ब बाब आयत ब आयत हम सफ़र कर रहे हैं और खुदा अपनी रूह से हमें हर रोज़ हर सुबह सिखा रहा है। बाजी फ्रिया के साथ मिलकर दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत से तिलावत करेंगे और आयत ब आयत में शामिल होंगे, तफसीर में शामिल होंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आज बाजी फ्रिया के साथ मिलकर तिलावत करेंगे। आप भी ज़रूर बाइबल मुकद्दस को निकालिएगा। आज सुबह हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब उसकी दूसरी आयत से जी पढ़िए। दूसरी आयत से 5-6 आयतें पढ़ लीजिए, तकरीबन 6ठी-7वीं आयत तक। जैसे मैंने जब दूसरी दफ़ा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने बेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूँ कि अगर फिर आऊँगा तो दरगुजर ना करूँगा, क्योंकि तुम इसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमज़ोर नहीं बल्कि तुम में ज़ोर आवर है। हाँ, वो कमज़ोरी के सबब से मसलूब किया गया लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से ज़िंदा है और हम भी उसमें कमज़ोर तो हैं मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से ज़िंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो नामकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हो बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करना चाहो। नेकी करो चाहे हम नामकबूल ही ठहरें, क्योंकि हम हक के बरखिलाफ कुछ नहीं कर सकते मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमज़ोर हैं और तुम ज़ोर आवर हो तो हम खुश हैं और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामल बनो। इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूँ ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफ़िक सख्ती ना करना पड़े जो खुदावंद ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज सुबह एक बार जितने लोग हम ऑनलाइन हैं आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं अब्राहम ताहिर को, और गुड मॉर्निंग कहते हैं अलीशा गिल को, गुड मॉर्निंग कहते हैं सिस्टर नौशीन को और नौशीन फरा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर जी। और शमाउन मसीह को, बुजुर्ग शमाउन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जितने ऑनलाइन हैं और साथ हमें जुड़ते जाएंगे हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो आए खुदा के कलाम में से आज खुशी की बात है कि हम दूसरे करंथियों के आखिरी चैप्टर में हैं और उम्मीद करते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हम फिर एक नया ख़त शुरू करेंगे। और आगे जितने ख़त हैं उनके चैप्टर जो हैं वो बड़े थोड़े थोड़े होंगे, 5-6-4 5-6-4। तो मज़ा आएगा। शायद आगे जाकर शायद इब्रानियों का ख़त होगा जिसमें 12 चैप्टर होंगे। लेकिन एक लंबा सफ़र खुदा ने हमें करने के लिए फजल बख्शा, जिसमें रोमियो के चैप्टर ज़्यादा थे और इमाल के चैप्टर ज़्यादा थे और फिर करंथियों का एक नहीं 2-2 ख़त थे। तो खुदावन ने अपने दिए हुए फजल से हमें हर रोज़ हर बाब में से गुज़रने के लिए फ़जल बख्शा और हर आयत में से गुज़रने का फ़जल बख्शा।
اور اس کے اس ٹیسٹ کو، اس حقیقت کو اپنے دیے ہوئے فضل سے ہم سے کھول کر اس مکاشفہ کو ہمیں باعث سے برکت کیا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے آج 13واں باب اس کی دوسری آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، 13واں باب دوسری آیت سے 6 آیت تک ایک بات چل رہی ہے، وہ ہے اہل کرنتھس خود پولوس کی رسالت یا رسول ہونے کے گواہ ہیں۔ ہم نے جہاں پر دیکھا کہ اس نے اپنی رسالت کے لیے یہ بتایا، مسیح کی خاطر دکھ سہنا اس کی رسالت کی، اس کی رسول ہونے کی حمایت کرتا ہے۔ پھر مسیح میں جو اس کے پاس مکاشفات ہیں وہ جو ہے اس کی رسالت کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر مسیح کی خاطر وہ جو سہتا ہے اور گھٹتا ہے وہ اس کی رسالت کے رسول ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے مکاشفات، نشان، معجزات، نشانات جو ہیں یہ میری رسول ہونے کی حمایت کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں یہاں پر کہ اہل کرنتھس کے لوگ خود اس کے رسول ہونے کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو یہ ہم 13ویں باب کی دوسری سے 6 آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس لیے اپنے رسول ہونے کی حمایت اور ثبوت اس لیے ہے کہ آج بھی بہت سارے جھوٹے پاسبان ہیں، جھوٹے رسول ہیں، جھوٹے ٹیچر ہیں، جھوٹے نبی ہیں، جو اپنی تعلیمات میں یہودیت کی آمیزش کرتے ہیں، رول آف ریگولیشن، مشن کے رول آف ریگولیشنز کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ کئی ہیں آپ جو اپنے ٹریڈیشن جو اپنے باپ دادا سے رسمیں کرتے آئے ہیں ان کو چرچ کے اندر شامل کرتے ہیں، اور کئی آج کل کے ماڈرن خادم کیا کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا اور سائیکالوجی کو جو ہے وہ بڑے آرام سے چرچ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ عام آدمی اس کو پہچانتا نہیں، وہ خود بھی سائیکالوجی پر چلتے ہیں، اور لیکن پریچ اور ٹیچ جو ہے وہ بائبل کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل فال ٹیچر جو جھوٹے رسول کرنتھس کی کلیسیا کے اندر تھے وہ بھی یہی کام جو ہے وہ کرتے تھے۔ اس لیے پولوس کہتا ہے کہ تم ان پر بڑا فخر کرتے ہو، ان کی بڑی حمایت کرتے ہو، اور ان کے تم چنگل میں پھنسے ہو۔ تو اگر آپ پیچھے میرے 3-4 دن پیچھے چلے جائیں گے تو وہاں پر میں نے جھوٹے رسولوں کی کچھ نشان جو بائبل کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو وہ سارے بتائیں، تو ان سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشان میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ تعلیم میں آمیزش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ تعلیم میں آمیزش کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو بڑے آرام سے اسے پہچان سکتے ہیں آپ، اگر آپ بائبل مقدس کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ اور کئی لوگ ہیں اس پر تعلیم پر بڑا فخر کرتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں اور روح القدس کے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ فرشتوں کو بھی پہچان لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی غلط تعلیم کو پہچان دیں گے، اور اس سے آپ ایول اینجلز کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ چلے جی آئیے دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ اب کرنتھس خود اس کی رسول ہونے کے گواہ ہیں، ذرا وہ دیکھتے ہیں۔ انڈرلائن کریں، اب غیر حاضری میں بھی، اور پھر پہلے سے کہہ دیتا ہوں۔ پڑھ دیجئے ذرا دوسری آیت، درگزر نہ کر، جی کوئی بھی پڑھ دیجئے دوسری آیت۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا۔ واہ واہ۔ اب یاد رکھیے کہ پہلے بھی انہوں نے غیر حاضری میں ایسا کیا تھا، اور اب وہ جب موجود ہوگا اس نے کہا تب بھی میں پہلے سے جیسے کیا تھا اب کہوں گا، اور میں درگزر نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے کہ جو سچے خادم ہوتے ہیں ایک وقت تک محبت میں ماں باپ درگزر کرتے ہیں، لیکن جب سر سے پانی ٹپ جائے، جب سر سے پانی اوپر چلا جائے تو پھر وہ درگزر نہیں ہوتا، پھر اس پر نوٹس لینا پڑتا ہے، اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے، اگلے کے کان کھینچ کر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ غلطی پر ہیں، اس کو ٹھیک کیجئے۔ چلے جی ذرا دیکھیں۔ تو وہ اپنے دوسرے دورے کے دوران، جس کا حال کہیں درج نہیں، پولوس نے کرنتھس کو متنبہ کیا تھا کہ میں قصوروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔
اے گل یاد رہی. دیکھیں کبھی کبھی ہمیں سختی سے پیش آنا پڑتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ملائم کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، غلطی کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. اسی لیے جب پانی میں نے کہا سر سے اوپر جاتا ہے تو پھر درگزر نہیں کرنا پڑتا، سختی سے پیش آنا پڑتا ہے. کہتا ہے اب غیر حاضری میں بھی تو ان سب کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ گناہ کرتے رہے ہیں ان سے ہرگز درگزر نہ کرے گا. کلیئر؟ تو آئیے تیسری آیت ذرا پڑھ دیجیے. کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے، ہاں. اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے. جی تیسری آیت ہوگی. جی ہو. ثبوت کو انڈر لائن کیجئے اور پھر اس کے بعد مسیح مجھ میں بولتا ہے، اس کو دائرہ لگا لیجئے. اور کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے تو اس کو دائرہ لگا لیجئے. زور آور اور کمزور کو بھی دائرہ لگا لیجئے. آئیں ذرا ہم اس کو دیکھیں. کرنتی جھوٹے استادوں کے فریب میں آ کر یقین کرنے لگے تھے. آیا بڑا فریب ہے، بڑا دھوکہ ہے. میں نے دیکھا لوگ ایسی چاپلوسی اور ایسی آہو بھکتی کرتے ہیں جھوٹے خادموں کی کہ جو صرف علم کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یا اپنے پرانے ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رول کچھ کا کوئی کام ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا. سو پولوس سچا رسول نہیں. کون ڈھنڈورا پیٹتے تھے؟ یہ فریب جھوٹے استاد فریب میں آ کر یقین کرنے لگے تھے کہ پولوس سچا رسول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے چیلنج بھی کیا تھا. ثبوت انڈرلائن کرے، ثبوت دے کہ خدا کا مستند نمائندہ اس کے پاس کیا سند تھی، کیا ثبوت تھا. تو مسیح مجھ میں بولتا ہے. پولوس کا جواب کیا ہے؟ مسیح مجھ میں بولتا ہے. واہ! انہوں نے کیا ثبوت دو، انہوں نے کیا مسیح مجھ میں بولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو مسیح مجھ میں بولتا ہے نا، یہ الہام خدا اس کے وسیلہ سے کرتا تھا. اور الہام وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے نہیں بولا جاتا، اور وہ پھر دوسروں کی زندگی میں اثر کرتا ہے. نہ صرف اثر کرتا ہے بلکہ لوگ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ثبوت دے، تو وہ کہتا ہے مسیح مجھ میں بولتا ہے. یہ پولوس کا جواب آغاز ان کی گستاخانہ درخواست سے کرتا ہے، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے. تو پھر وہ جملہ مترضہ میں ان کو یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے میرے وسیلے سے اپنے آپ کو تم پر زور آور ظاہر کیا. ہیلیلویا! مسیح نے تم پر مجھ کو زور آور ظاہر کیا ہے. ایوی پھر ثبوت ہے. ایک تو مسیح مجھ میں بولتا ہے اور تم پر مسیح نے مجھے زور آور ثابت کیا ہے. ہیلیلویا! تو یاد رکھیے خدا اپنے لوگوں کو زور آور ثابت کرتا ہے، یعنی بڑی قدرت کے ساتھ ان پر ظاہر ہوا تھا. ان کی زندگیوں میں زبردست مکاشفہ ہوا تھا. اس میں کوئی بات بھی قطعاً کمزور نہ تھی. یعنی جب وہ خوشخبری پر ایمان لائے تھے تو مسیح زور آور ظاہر ہوا تھا. پریز دا لارڈ! یہ ایک بڑی پہچان ہے، ثبوت ہے کہ مسیح اس میں بولتا تھا، اور دوسرا وہ ان پر زور آور کیا ہوا تھا؟ ثابت ہوا تھا. چوتھی آیت پڑھ دیجئے اور انڈر لائن کر لیجئے اسے دو حصوں میں. ہاں جی. ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے. اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے. ہیلیلویا! ربا لکا شاندار، ربا لکا شاندار. ہم نے پچھلے ایک نہیں اس سے پیچھے دن ہم نے پڑھا تھا کہ کمزوری میں اس کا زور پورا ہوتا ہے. پھر اس نے ایک بڑی زبردست اگزامپل اس جگہ پر دی، مسیح کی کمزوری کی اور اس کے جی اٹھنے کی، اور اپنی کمزوری کی اور اپنا زندہ رہنا اور زور آور اور مسیح کا ثبوت ہونا. تو
लफ्ज़ कमज़ोर और ज़ोरावर के ज़िक्र से पौलुस को कमज़ोरी में से कुव्वत का मोजज़ा याद आ जाता है। हालेलुया। कमज़ोरी में से किसका मोजज़ा याद आ जाता है? कुव्वत का, ज़ोरावर का। आज शुभ फिर खुदावंद हमसे कलाम कर रहा है कि अगर आप में से कोई कमज़ोर है तो मसीह भी कमज़ोर था, तो वो मुर्दों में से जी उठा, ये उसका जोर था। ऐसे ही आप अगर कमज़ोर हैं तो आज शुभ खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है कि जो मुनज्जी की ज़िंदगी में और अब से उसके खादमों की ज़िंदगी में नज़र आता है कि हमारा खुदावन, अंडरलाइन करे बाइबल में से, कमज़ोरी के सबब से मसलूब हुआ, कमज़ोरी के सबब से मसलूब हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। हालेलुया। आज तक जिंदा है। चुनाचा उसके पैरों अपने आप में तो कमज़ोर हैं, लेकिन खुदावंद उनके वसीला से अपनी कुदरत जाहिर करता है। हालेलुया। खुदा उसमें से बोलता है, खुदा उसमें से जोर जाहिर करता है, और आज भी खुदा क्या करता है? अपनी कुदरत उनमें से जाहिर करता है। मैं आपको बताऊं, बेशुमार कुदरत, बेशुमार खुदा का जलाल जो है वो जिंदगियों में जाहिर होता है। तो वो कहता है, अंडरलाइन करे बाइबल में से, हम भी उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो हमारे वास्ते है। दो बातें। वो कहता है मसीह हमारा कमज़ोर था और वो मुर्दों में से जी उठा। आज जब हम कमज़ोर हैं तो वो अपनी कुदरत हम पर जाहिर करता है, और कहता है वो सिर्फ अपनी कुदरत हम पर जाहिर नहीं करता, बल्कि हम भी उसकी तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो इस जगह से यहाँ पौलुस क़यामत का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि जब तुम्हारे पास आऊँगा तो जो लोग गुनाह करते हैं उनके साथ निमटने में खुदा की कुदरत जाहिर करूँगा। और वो कहते थे कि अपनी कमज़ोर और काबिल तहकीर है, मगर वो उनको दिखाएगा कि तरबियत और तादीब के मामले में वो मजबूत और ज़ोर आवर है। मैं आज आपको बताऊं, तरबियत बड़ी ज़रूरी है। जब लोगों को बाइबल में लिखा है, जब तू दना को तरबियत करेगा तो वो तरबियत पजीर हो जाएगा, यानी कि उसमें प्रमोशन आएगी और वो उस तरबियत को मानेगा। लेकिन जब तू अहमक को कोई तरबियत करेगा तो वो क्या करेगा? वो बिगड़ जाएगा और वो झगड़ा करेगा और वो मुखालफत करेगा और वो प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, और तो और आखिरी हरबा उसका ये होगा कि वो भाग जाएगा और किसी और चर्च की जीनत बनेगा। और जब वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो याद रखिए वो दूसरी जगहों पर भी जाकर ऐसा ही करेगा। और ये भी याद रखिए कि बकरी, भेड़ और बकरी में फ़र्क होता है। भेड़ जो है वो वफादार, ताबेदार, और भेड़ का सा मीठा सच्चा मिजाज उसकी ज़िंदगी में होता है, लेकिन बकरी उछलती कूदती फांदती है, वो पत्तों की खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ दरख्त पर चढ़ जाती है, सींग मारती है। और यही काम जो है, एक आज वो ऐसे कलीसियाई मेंबर जो भेड़ तो नहीं होते, बकरी होते हैं, और पत्तों की खातिर वो फिर दूसरी जगहों पर, दूसरी कलीसियाओं में जाती हैं। वो यहाँ पर भी इज्जत, ओहदा और बेतरतीबी में रहना पसंद करते हैं, तो फिर दूसरी जगह पर जाकर भी वो ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए भेड़ और बकरी की पहचान कीजिए। हर कोई भेड़ नहीं होती कि जी भेड़ चली गई है तो उसका पीछा किया जाए। असल में वो भेड़ नहीं, बकरी है। भेड़ तो वो होती है जो एक नादानी में, तालीम की ना कमी होने की वजह से एक मज़हब से दूसरे मज़हब में चली जाती है। तो उस भेड़ को तो खोई हुई को ढूंढा जा सकता है, लेकिन जड़ी है ही बकरी, उछलती कूदती फिरती और बेतरतीब रहती है और शोखी रहती है, सींगे मारती है, तो वो भेड़ नहीं होती, वो बकरी होती है। तो उसको तरबियत की ज़रूरत होती है। वो जहाँ कहीं उसको तरबियत की ज़रूरत होगी फिर वो किसी एक कलीसिया में टिक जाएगी, अदरवाइज वो यही हरकतें करती फिरेगी। आगे 5वीं आयत पढ़ दीजिए। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। हाय 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 हाय। कोई अपने आप ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ अपना भी वेख ਲੈਂਦਾ है,
کوئی اپنا منہ بھی شیشے چ ویخ لیندہ ہے, کوئی اپنا گریبان بھی چھانک لیتا ہے. اور میں نے دیکھا یہ جو بکری سا مزاج رکھتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ دوسروں پر عدالت کی بات کرتے ہیں, وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں, وہ دوسروں پر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن پالوس یہاں پر اس آیت میں پیوستہ آیت 3 کے پہلے حصے سے کہ چونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں ہو. لائٹ اگر ہے اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں ہو. اس کو ذرا دائرہ لگا لیجئے, انڈر الائن کر. میرے تو تسی بڑیاں دلیلہ مانگ دے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے, لیکن اپنے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکے. اور میں نے دیکھا لوگ کئی دفعہ صرف دوسروں کو باتیں کرتے ہیں, باتیں سناتے ہیں اور بڑا منہ کھول کر باتیں کرتے ہیں, لیکن بعض دفعہ میں شرم نہیں آتی کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہمارا رویہ کیا ہے. ہم اپنی پرانی ذات کے اور اپنی پرانی تربیت کے اور اپنی جسمانی تربیت کے اور اپنے جسم کی حرکتیں کرتے پھرتے ہیں, تو چاہیے کہ ہم اپنے بھی گریبان میں جھانکیں. وہ خود اس کی رسالت کا ثبوت تھے, حالانکہ وہ تو خود اس کی رسالت کا ثبوت تھے, یعنی کہ ان کے وسیلہ سے وہ بچے تھے. اسی کے وسیلہ سے وہ مسیح کے پاس آئے تھے. اگر وہ پولوس کے استاد دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں. وہ یہ کہتا ہے تو وہ لوگ جو جن کے وسیلہ سے خدا انہیں بچاتا ہے, انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے, بیٹھنا سکھاتا ہے, چرچ میں عزت دیتا ہے, ان کے وسیلہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے. بعد میں وہی لوگ اپنا گریبان چھانکنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کی خدمت پر اور اس کے پاسبان ہونے پر, اس کے استاد ہونے پر وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو کبھی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کئی سال گزارے ہیں اور سیکھیں اور آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ممبر نہیں بنایا گیا بلکہ ہمیں ایک لیڈرشپ دی گئی, اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا, اپنے کلام کی جگہ پر کلام دیا, اپنے ساتھ انتظامی امور میں لیا اور دنیا کو پہچان کرایا اور ہماری کمزوریوں میں ہم سے کلام سنتے رہے. اور آج جب ہم اکوپ ہو گئے ہیں تو پھر آج ہم اسی رسول کو کہتے ہیں کہ جی اب ثبوت دے کہ تجھ میں مسیح بولتا ہے. تو وہ پھر کہتا ہے کہ اپنے گریبان میں کیا کرو, جھانکو یا اپنے آپ کو آزماؤ کہ دیکھو کہ تم میرے وسیلہ سے بچے ہو. آیت 5 کی کئی دفعہ غلط تشریح کی جاتی ہے اور یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ نجات کی تسلی کے لیے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے, جبکہ اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور شک کی راہیں کھلتی ہیں. نجات کا یقین تو سب سے پہلے خدا کے کلام سے حاصل ہوتا ہے. نجات یافتہ تو ہم ہیں, تو پالوس اس کی بات نہیں کر رہا. جس لمحے ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں اسی لمحے بائبل مقدس کے اختیار سے ہم نجات لیتے ہیں کہ ہماری نئی پیدائش ہو گئی ہے, اور جو وقت گزرتا ہے ہمیں نئی زندگی کی شہادتیں بھی ملتی جاتی ہیں. مثلا کیا شہادتیں ہیں نئی زندگی کی؟ پاکیزگی. کیا شہادت ہے نئی زندگی کی؟ نئی محبت اور گناہ کے لیے نئی نفرت اور بھائیوں کی محبت اور عملی راست بازی اور فرما برداری اور دنیا سے علیحدگی. یہ نجات کی کیا ہے؟ شہادتیں ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بندہ منہ لیا کے وکھاؤ تسی کو کھا کے بھی ہے بندے نے نجات پائی ہے, تو میں اس کے نچنے ٹاپنے یا چرچ میں بڑا پرانا ہونے سے نہیں پہچانوں گا. میں اس بات سے پہچانوں گا کہ نجات کی شہادتیں کیا ہیں اس کے اندر. کیا اگر اس نے نجات پائی ہے تو کیا اس کا من پاکیزگی میں رہتا ہے؟ کیا وہ پاک زندگی گزار رہا ہے؟ کیا وہ نئی محبت, خداوند کی محبت کو جانتا ہے؟ محبت کو کیا وہ گناہ کے لیے نفرت, نئی نفرت کو رکھتا ہے؟ کیا بھائیوں کی محبت سے بھرا ہے؟ کیا عملی راست بازی اس کی زندگی میں ہے؟ کیا فرما برداری ہے اس کی زندگی میں خدا کے کلام کی اور اپنے بڑوں کی, استادوں کی, اپنے پاسبانوں کی؟
یا علیحدگی دنیا سے ہے تو میں پھر کہ دنیا دے وچ وڑیا بندہ کہتا ہے میں نجات یافتہ ہوں، اور نافرمان بندہ آج کہتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، اور نہ راست آدمی، بدکار آدمی، بدی پر عمل کرنے والا کہتا ہے جی میں راست باز ہوں، نجات پایا ہوا ہوں، اور بھائیوں کے اندر نفاق ڈالنے والا، نفرت پیدا کرنے والا، پارٹی بازی کرنے والا اور منجی میٹنگ کرنے والا آج کہتا ہے کہ جی میں نے نجات پائی ہے، اور نفرت سے بھرا ہوا شخص جو نفرت پھیلا رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں نجات یافتہ ہوں، اور گناہ کے اندر پھنسا شخص کہتا ہے کہ جی میں نجات یافتہ ہوں، اور ناپاک زندگی گزارنے والا شخص آج کہتا ہے کہ جی میں نجات یافتہ ہوں۔ اے نہیں نجات یافتہ دی پہچان، تو اگر آپ نجات یافتہ ہیں جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملے تو اس کی شہادتیں بھی ملتی ہیں، شہادتاں بھی لبیا کرو، نشانیاں بھی لبیا کرو۔ وہ کہندا ہے نا بندیا کماں تو پہچانیا تو جانا ہے، تے کم ساڈے کالے کالیاں کرتوتاں ساڈیاں اور ہم راست باز۔ اور میں نے دیکھا کہ لوگ لوترا پن کرتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ منجی میٹنگاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایپ جوئیاں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مگر پولس کرنتھیوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی نجات کا ثبوت تلاش کرو، وہ یہ نہیں بات کہہ رہا جب اس نے کہا نا اپنے آپ کو آزماؤ، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نجات میں میری رسالت کا ثبوت دیکھو کہ تم نے میرے وسیلہ سے نجات پائی، تم نے میرے وسیلہ سے یسوع کو جانا، میں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے وہی لوگ جو انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہیں بعض دفعہ وہی آپ کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں، وہی جو ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے ماں پیو کدی کدی کہندے نے ساڈی گندی اولاد، تو وہ گندی اولاد اس طور سے ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا، بڑھایا، سب کچھ کیا، وہ ان کے لیے ہی بدنامی اور بےزتی اور شرم کا باعث بنتے ہیں۔ صرف 2 مقامات تھے تو اندر دائرہ لگائیں، یسوع مسیح ان میں تھا، یا وہ مقبول تھے، جعلی تھے، نقلی تھے، بے اصل تھے۔ جس لفظ کا ترجمہ ہے نامقبول کیا گیا وہ ان دھاتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو آزمائے جانے پر کیا نکلتے تھے؟ جعلی، کھوٹی ثابت ہوتے تھے، فیک ثابت ہوتے تھے، بے اصل۔ یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نامقبول، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دھاتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو آزمائے جانے پر جعلی، بے اصل، کھوٹ ثابت ہوتی تھی۔ چنانچہ کرنتھی بھی یا تو سچے ایماندار تھے یا امتحان میں فیل نکلنے کے باعث نامقبول تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے لوگ ہیں، بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے تجھے تولا پر تو وزن میں کم نکلا، کھوٹا نکلا تو، اور تو جعلی نکلا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں وقت آنے پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چرچ کے اندر آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ کھوٹ ہیں، جعلی ہیں اور نقلی ہیں۔ کبھی کبھی میں شعر بھی بولتا ہوں، اور میں دوسروں کے شعر تو کم ہی بولتا ہوں یا بولتا ہی نہیں ہوں، لیکن میرے اندر خود ایک شاعر ہے، تو میں کہہ رہا تھا میرے اندر ایک شعر تھا، جب دوستوں کو میں نے مخالفوں اور شریروں کے ساتھ بیٹھتے اور ملتے دیکھا تو ڈر گیا میں ان دوستوں سے اپنے دل کی بات کہنا۔ یہ بڑی گہری گل ہے، سمجھ آئے گی جب آپ اپنوں کو ہی شریروں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے دیکھو گے، دوستوں کو، اپنے دوستوں کو، تو یقیناً شاید پھر آپ اپنے دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنا بھی چھوڑ دو گے، کیونکہ وہ تو آپ شریروں کے ساتھ گھومتے ہیں، تو وہ کیا آپ اس سے بات کریں گے؟ آپ، اس کا مطلب ہے کہ ان پر سے آپ کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ وہ باتیں کریں، اس جگہ پر جائیں۔ تو آئیے دیکھیے 6 آیت، اگر وہ اس نتیجے پر پڑھ دیجئے 6 آیت۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں۔ ہاں، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کو واقعی حقیقی طور پر نجات ملی ہے، تو اس سے یہی بات نکلتی ہے کہ پولس اصلی
اور سچا رسول ہے اور نامقبول نہیں تم. کہ کرنتھیوں کی زندگیوں میں جو حیرت انگیز تبدیلی آئی تھی وہ جھوٹے استادوں کے باعث تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی. تو وہ کہتا ہے تہاڈے اندر جڑی حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے ذرا غور کرنا, ذرا چیک کرنا, او تہاڈے خادم دے وسیلے نال آئی ہے. اور آج تمہاری پہچان, آج تمہارا رویہ, آج تمہارا اٹھنا بیٹھنا, آج تمہارا بولنا چالنا, آج تمہارے اندر روحانی مینر جو ہیں, تو تم جب چیک کرو گے تو تم نامقبول نہیں نکلو گے. تو پھر اس کی وجہ جھوٹے استاد نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں صرف پیچھے ہی رکھا اور کوئی پہچان نہیں دی اور تمہیں کوئی ٹرینڈ نہیں کیا. لیکن اگر آج تم چیک کرو تو پھر تمہیں ایک شرف اور غرب حاصل ہوگا کہ یہ باتیں تو ہم تو نامقبول نہیں ہیں. تو پھر یہ کس نے, تم نے میرے وسیلہ سے نجات پائی تھی تو میرے وسیلہ سے تمہاری زندگی میں یہ ہوا. فال ٹیچر, جھوٹے استادوں, جھوٹے پاسبانوں, جھوٹے لوگوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. آئیں دیکھیں گے. تو یہاں تک اس نے بات کی, کس بات کی, کہ تم میرے گواہ ہو, تم میرے گواہ ہو. تو اب وہ کہتا ہے دوسرے نو چھڈو, تسی اپنی زندگی نو دیکھو کہ تمہاری زندگی کو میں نے کیسا حقیقی بنایا اور آج کس مقام پر میں نے تمہیں پہنچایا ہے. آج تم ایک لیڈر کی طرح پہچانے جاتے ہو تمہاری زندگی کے اندر, تو اس سے پہچان لیجیے. آئیے پولوس کی خواہش کے کرنتھیوں سے بھلائی کریں. اب ہم دیکھیں گے 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک کہ پولوس کی خواہش ہے کہ وہ کرنتھیوں سے کیا کرے, بھلائی کرے. کیسا, یہی دل ہوتا ہے, اچھا دل یہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے دشمن کے لیے بھی, جب سے میں نے نجات پائی ہے, میں نے اپنے دشمن کے لیے بھی ایک سیکنڈ کا ایک اونس بھی میں نے کبھی اپنے دشمن کے لیے برائی نہیں سوچی. تو سوچئے جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے, میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس کے لیے برا نہیں چاہتا. اور اگر خدا مجھے توفیق دے اور اسے خدا میرے ہاتھ میں کر دے تو یاد رکھیے میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا, کیونکہ یہی میں نے اپنے خداوند سے سیکھا ہے. ہیلیلویا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند جنہوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے اور جو میرے دشمن بنے رہے, تو خداوند وہ دن لے کر آ کے میں ان پر ثابت کروں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, اور وہ ویسا ہی پیار ہے جیسا مسیح نے میرے دل میں ڈالا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کر. ہیلیلویا. سو آئیں, ٹائم ہمارا تقریباً ہو گیا ہے, تو اس کو میرا خیال ہے ہم کل دیکھ لیں تو وہ ذرا سیکوینس سے ہم اس کو پورا کر لیں گے. سو آج صبح خداوند نے ہم سے یہ کلام کیا ہے, اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, اور کل سے ہم اگلے حصے کو دیکھیں گے. اور آئیں اس کی حضوری میں خدا کا شکریہ ادا کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں. دعا کریں گے کل سنڈے میٹنگ کے لیے, اور اگلے ہی ہفتے خدا ہمیں فضل دے گا کہ ہم 13واں باب کمپلیٹ کر لیں گے. اور آگے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, غلطیوں کا خط, افسیوں کا خط اور دوسرے خط, اور ان کے چیپٹر تقریباً اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہوں تو 6 ہوں گے, لیکن کم سے کم 5-4 ایسے چلیں گے. اور پھر ہمیں مزہ آئے گا اور ہم اگلی کتابوں میں جائیں گے, اور خدا ہمیں اپنے فضل سے بہت ساری باتیں سکھائے گا. آئیں بنش کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں. کل کی بائبل اسٹڈی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور کل سنڈے کی میٹنگ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. آئیں دعا کریں. ہیلیلویا.